محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ قابل صد احترام علماء کرام، حاضرین، مخاطبین، مسلمین، موحدین حضرات، السلام علیکم۔ جماعت اشاعت التوحید و سنہ ملک پاکستان کا یہ عظیم اجتماع، اس عظیم اجتماع کے پیچھے ایک بہت بڑی روحانیت کا تعلق ہے۔ جو چیز دنیا میں کامیاب اور کامران ہوتی ہے، اس کی کامیابی کامرانی کا پیچھے راز یہ ہوتا ہے کہ جس کے سر پہ یہ تاج ہوتا ہے اس کے دل کے اندر سوائے اللہ کی رضا کے اور خلوص کے اور کچھ بھی نہیں ہوا کرتا۔ اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے کہ ملک پاکستان کے اندر ایسا اجتماع جس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ اس میں میرے قائدنا جید، میرے شیخنا جید حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری زیدہ مجدہ، جن کی انتھک محنت، جن کی کوشش اور کاوش اور سعی جمیل، یہ پورا اجتماع ان کی سعی جمیل کا مظہر ہے، اس کا اظہار ہے۔ میں اپنے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ امیر محترم کی اس کوشش اور کاوش کو اپنے دربار معلیٰ مجلہ مزکہ کے اندر اللہ اس کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ اس اجتماع کے حوالے سے، اس اجتماع کی وساطت سے میں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا یہ اجتماع دنیا کو کون سا پیغام دینا چاہتا ہے، دنیا کو یہ اجتماع کون سا اعلان سنانا چاہتا ہے۔ آج امیر محترم کی وساطت سے میں آپ کو بڑے واضح الفاظ کے اندر یہ بات عرض کروں گا کہ جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا یہ عظیم اجتماع اس بات کی عکاسی کرتا ہے، اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ جماعت اکابر پرست نہیں ہے، یہ جماعت قبر پرست نہیں ہے، یہ جماعت حجر پرست نہیں ہے، یہ جماعت قبر پرست نہیں ہے، یہ جماعت صنم پرست نہیں ہے۔ اس جماعت کے اندر صرف ایک ہی منشور اور دستور ہے کہ جس رب نے بندے کو پیدا کیا ہے وہ بندہ اگر جھکے تو صرف اسی رب کے سامنے جھکے۔ اجتماع جب جمع ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو ایک پیغام ملنا چاہیے۔ وہ پیغام یہ ہونا چاہیے کہ اس جماعت کا منشور یہ ہے کہ یہ لوگ قبر کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں، یہ مردوں کو بلانے والے نہیں ہیں، یہ زندہ جاوید خدا کے عابد ہیں، یہ اسی زندہ جاوید خدا کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں۔ ایک اجتماع کی مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وقت کا بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے زمانے کے اندر ایک ساحر ہے، جادوگر ہے، لوگوں کو جادو سکھا رہا ہے۔
وہ बूढ़ा होने लगा। जब अपनी उम्र उसकी गुजर गई, आखिरी मराहल में पहुंचा, तो उसने बादशाह की खिदमत में अर्ज की कि अय्युहल मलिक, ऐ बादशाह, आपको पता है इस मुल्क के अंदर मैंने जादूगरी का राज कायम किया हुआ है। आज तक अपनी जिंदगी में जादू सिखाता रहा, जादू करता रहा। आज मेरे मरने का वक्त करीब आ चुका है। मैं चाहता हूं कि ये जादू वाला इल्म इस मुल्क में चलता रहे, इसका रिवाज कायम रहे, ये जादू का वजूद खत्म ना हो। मुझे एक होनहार, होशियार, लायक, फायक, सहीन, फतीन नौजवान बच्चा चाहिए जिसको ये जादू का इल्म मैं सिखाऊं, मेरे मरने के बाद भी ये सदका जारिया चलता रहे। बादशाह ने उसकी खिदमत में एक बच्चा पेश किया। बड़ा ज़हीन था, बड़ा लायक और फायक था। उसने कहा ये बच्चा आपके दर्स में आएगा, आपके उस मकान में आएगा, आपके पास बैठ के ये जादू का इल्म सीखेगा, इसको आपने सिखाना है। वो बच्चा सुबह सवेरे घर से निकला, जादू सीखने के इरादे से रास्ते में आया, रास्ते में एक राहिब दर्स दे रहा था। क्या दे रहा था? दर्स दे रहा था। वो बच्चा कहने लगा, चलो जादूगर के पास तो बाद में जाऊंगा, पहले इस राहिब का दर्स तो सुनूं, ये क्या कहता है। उस राहिब की महफिल में बैठा तो उस राहिब ने अपनी किताब से जो दर्स दिया था वो दर्स तौहीद था। वो दर्स कौन सा था? दर्स तौहीद। आज तो लोग कुरान सामने खोल लेते हैं, कहते हैं दर्स कुरान है, और दरमियान में होते हैं किस्से, कहानियां। हजरत ने यूं कहा, हजरत को ख्वाब आई। ये क्या हो रहा है? ये दर्स कुरान है, इसी को दर्स कहते हैं। झूठी रिवायत का सहारा लेना, इसी को दर्स कहते हैं। अगर दर्स से कुरान सुनना है तो पंजपीर राग ले दे, पंजपीर आ जा, इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि दर्स से कुरान किस चीज का नाम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे कुरान पंजपीर। अल्लाह की कसम, हकीकत ये है जिनका पंजपीर के साथ ताल्लुक नहीं है उनको दर्स देने का तरीका भी नहीं आता कि दर्स कुरान क्या होता है। वो दर्स देता है, दर्स तौहीद देता है। बच्चे को बात समझ आ गई, सुबह से शाम तक बैठा रहा। उसने कहा छोड़ो जादू को, यही दर्स ही काफी है। वो वापस चला गया, फिर सुबह आया, फिर चला गया, फिर आया, फिर चला गया। उसने अल्लाह की तौहीद का दर्स सुन के शिर्क को खैर बात कह दी और वो बच्चा मुवैद हो गया। इतना मुवैद हुआ कि बचपन के अंदर वली बन गया। रास्ते में आया, शेर है, लोगों का रास्ता रोक के खड़ा हुआ है, जंगल का बादशाह है, जंगल का जानवर है, लोगों को नहीं जाने देता। लोग कहने लगे ये जंगल का जानवर हमेशा इस रास्ते में आ जाता है, हमें गुजरने नहीं देता। बच्चे ने जमीन से पत्थर उठाया और मारने से पहले कहता है, अल्लाह अगर मसला तौहीद सच्चा है तो एक ही पत्थर मारूं तो ये शेर मर जाए, उस राहिब की तालीम सच्ची है तो मेरे एक पत्थर से ये शेर मर जाए तो मेरा हक्कुल यकीन पहले है, ऐनुल यकीन भी हो जाएगा। उसने पत्थर उठाया, अल्लाह के नाम का पत्थर शेर को मारा, एक ही पत्थर से शेर ढेर हो गया। शेर क्या हो गया? ढेर हो गया। लोगों ने सुना ये बच्चा तो बड़ा वली हो गया। एक नबीना बुजुर्ग उसकी बिनाई चली गई। लोगों ने कहा यहां आगे पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, उस बच्चे के पास जा, वो बच्चा बड़ा वली है। पहुंची हुई सरकार है,
اس کے پاس جاؤ تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جب وہ بوڑھا آیا نبینا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تو کرنی والا ہے، تو بھرنی والا ہے، میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ وہ کہنے لگا خدا کی قسم میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، میں بھی بندہ ہوں، عاجز ہوں، کمزور ہوں، میں بھی اسی سے مانگنے والا ہوں۔ البتہ یہ ہے میں تو آنکھیں نہیں دے سکتا، جو آنکھیں دینے والا ہے اس سے میں دعا کرتا ہوں، تو آمین کرتا جا۔ بچے نے یوں ہاتھ کھڑے کیے اور اللہ سے دعا کرنے لگا اللہ تیرے خزانے میں کمی تو نہیں ہے، اگر اس نابینے کو بینا کر دے تو تیرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ آج یہ بچہ دعا کر رہا ہے اور وہ بوڑھا آمین کہہ رہا ہے۔ جس وقت دعا ختم ہوتی ہے تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس نابینے بزرگ کو بینا کر دیا۔ جب وہ بزرگ آنکھوں والا ہو گیا اس کو یقین آ گیا کہ اس بچے کا دین ٹھیک ہے، اس بچے کی دعوت ٹھیک ہے، تو اسی جگہ پہ وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس نے بھی درس توحید کو قبول کر لیا، حتیٰ کہ یہ خبریں شدہ بادشاہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں کہ تیرے ملک کے اندر تو فساد برپا ہو گیا ہے، لوگوں کے دل کے اندر درس توحید والا سبق جا رہا ہے اور وہ لوگ شرک کو چھوڑ کے توحید والے مسئلے پہ چل رہے ہیں، اور لوگ آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے مسئلہ ماننے والوں کے اندر۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اچھا جلدی کرو اس بچے کو بھی پکڑ کے لے آؤ۔ بچہ بھی گرفتار ہو گیا، وہ بوڑھا بھی گرفتار ہو گیا۔ کہنے لگا بادشاہ اس بچے کو یہ سبق توحید پڑھانے والا کون ہے؟ اس بچے کو سبق توحید پڑھانے والا کون ہے؟ اس معلم اور استاد اور مرشد مربی کو بھی گرفتار کر کے لے آؤ۔ راہب بھی پکڑا گیا اور وہ نابینا آدمی جو بینا ہو گیا تھا وہ بھی گرفتار ہو گیا، اور وہ معصوم بچہ بھی گرفتار ہو گیا۔ جب یہ تینوں جمع ہوتے ہیں بادشاہ نے ساری بات سنی، بات سننے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ اس راہب کو بھی قتل کر دو جس نے میرے ملک کے اندر یہ مسئلہ شروع کیا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے ملک میں جس نے درس توحید شروع کیا اس کو بھی قتل کر دو، اور جو نابینا بچے کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس نے مسئلہ توحید کو مانا اس کو بھی، وہ بھی قتل ہو گیا، راہب بھی قتل ہو گیا، ایک بچہ باقی رہ گیا۔ بادشاہ کہنے لگا اس کو قتل نہیں کرنا، اس کے لیے سزا یہ ہے اس کو لے جاؤ 2000 فوجی بادشاہ نے مقرر کیا، پہاڑ کی بلند و بالا چوٹی پہ لے جاؤ اور اس کو وہاں سے گراؤ تاکہ پہاڑ کے دامن تک پہنچتے ہوئے اس کا بوٹی بوٹی ہو جائے، یہ قیمہ بن جائے گا، ہڈی بوٹی پسلی ختم ہو جائے گی، مر جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جب اس موحد بچے کو تو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھایا، 2000 فوجی گرتے گرتے مردار ہو گیا، وہ بچہ زندہ سلامت نعرہ لگا کے کہتا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ بچہ زندہ رہ گیا، وہ مارنے والے 2000 فوجی وہ خود پہاڑ سے گر کے مر جاتے ہیں۔ بادشاہ کو خبر پہنچی کہ تیرے 2000 مر گئے، وہ غصے جلال میں آیا، کہنے لگا 2000 فوجی اور بھیجو اور اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے درمیان لے جاؤ، جب دریا سمندر کی موجیں آ جائے اس بچے کو کشتی سے گرا دو اور تم واپس آ جاؤ۔ 2000 بندہ اور جاتا ہے اور جا کے اس بچے کو کشتی میں سوار کرتے ہیں۔ جب وہ سوار ہو گیا دریا کے درمیان میں پہنچے، اس کو دھکا دینے لگے تو کشتی کو بھنور اور چکر آیا، 2000 تو غرق ہو گیا، یہ موحد بچہ توحیدی اکیلا بچ گیا۔ توحیدیوں کا حامی ناصر کون ہوتا ہے؟ توحیدیوں کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ توحید بھی زندہ باد اور توحیدی بھی زندہ باد ہوں گے۔ مشرک شرک بھی مردہ باد ہے اور مشرک بھی مردہ باد ہے۔
اچھا بادشاہ کو پتہ لگا وہ بچہ تو ابھی زندہ ہے، میرے 2000 اور فوجی چلے گئے۔ بادشاہ نے کہا اس کو لے آؤ۔ جب بادشاہ کے دربار میں بچہ آیا، بادشاہ سوچ رہا ہے کہ اس کو میں کیسے قتل کروں۔ بچہ کہنے لگا ایسے قتل میں نہیں ہوں گا، اگر مجھے قتل کرنا ہے تو میرا مشورہ مان، میں اپنے مرنے کی ترکیب بتاؤں گا، اپنے مرنے کی ترتیب اور طریقہ بتاؤں گا۔ بادشاہ کہنے لگا جلدی کر، طریقہ تو بتلا، تیرے سے جان تو چھوٹ جائے، جس طرح مرتا ہے مر جا، اس ملک میں لا الہ الا اللہ کی آواز ساتھ صدا بلند نہیں ہوگی۔ وہ بچہ کہنے لگا اگر مجھے تو نے مارنا ہے تو پھر اجتماع بلاؤ، اجتماع بلاؤ۔ توجہ ہے، اجتماع جوڑ شوے دے، سارے لوگ آ جائے، سارے ملک کو جمع کیا، سارا ملک اکٹھا ہو گیا، ایک بہت بڑی اونچی جگہ پہ بچے کو بٹھایا گیا۔ بادشاہ کہتا ہے لوگ تو سارے آ گئے، ٹول مخلوق خدا راغ لے دے، ساری مخلوق خدا کی آ گئی ہے، اب کیا طریقہ ہے؟ بچہ کہتا ہے ایک تیر لے لو۔ کیا کرو؟ ایک تیر لے لو۔ تیر بادشاہ نے اٹھایا، اب بادشاہ کہتا ہے اب کیا کروں؟ وہ کہتا ہے تیر مارنے سے پہلے اپنی زبان سے ایک بات کر، ایسے 1000 تیر مارے میں پھر بھی قتل نہیں ہوں گا، نہیں مروں گا۔ جب تیر مارنے لگے تو ایک جملہ بولنا ہے بسم اللہ برب الغلام۔ اجتماع بلایا گیا۔ بچہ کہتا ہے جب تیر مارنے لگے تو یوں کہنا یہ تیر مارتا ہوں اس بچے کے رب کے نام کا۔ یہ اصل قصہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد صرف یہ جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اجتماع جم غفیر بلایا جائے تو اس کو توحید سنائی جائے، اس کو مسئلہ سنایا جائے، گپیں نہ سنائی جائیں، اپنی تعریفیں نہ سنائی جائیں، اپنے گن نہ گائے جائیں، بلکہ اس مخلوق کے خدا کے اوپر رحم کرتے ہوئے ان کو وہ مسئلہ سنایا جائے جس مسئلے پر اللہ نے اس کائنات کی نجات کا دار و مدار رکھا ہے۔ بچہ کہتا ہے کہو بسم اللہ برب الغلام۔ بادشاہ کو سمجھ نہ آئی، اس نے کہا یہ کوئی بڑا جملہ تو نہیں ہے، بہت بڑا کام تو نہیں ہے، بس بسم اللہ کہہ کے اس نے تیر مارا، بچے کے سینے میں لگا، بچہ اللہ کے نام پہ شہید ہو گیا، بچہ اللہ کے نام پہ شہید ہو گیا۔ جتنی مخلوق آئی ہوئی تھی اجتماع کے اندر وہ کہنے لگے، اس سے پہلے بادشاہ کہتا ہے میں رب ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میری سور و پکار کیا کرو۔ آج یہ منظر ہم نے دیکھا ہے کہ بادشاہ اپنی زبان سے کسی اور کو الہ مانتا ہے، کسی اور کو رب مانتا ہے، پہلے اپنے رب ہونے کا اعلان کرتا تھا، آج تو کسی اور کے رب ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ تو جتنے لوگ مجمع میں آئے تھے، جتنے لوگ اجتماع میں آئے تھے، سب کی زبان سے نکلا قالوا آمنا برب الغلام۔ بادشاہ آج کے بعد تیرا سجدہ نہیں ہوگا، اس بچے کے رب کا سجدہ ہوگا۔ ہم بھی ایمان لاتے ہیں اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ، اس بچے کے رب کے ساتھ ایمان لایا۔ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وہ تو ایک کو مٹانا چاہتا تھا، یہاں تو پورا لشکر موحدوں کا بن گیا، پورا اجتماع موحدین کا بن گیا، اتنی جم غفیر ہو گیا۔ بادشاہ حیران پریشان ہو گیا، کہنے لگا یک نہ شد دو شد۔ پہلے تو ایک سے پریشان تھے کہ بچے کو کیسے مارے، کیسے ختم کرے، اب تو ساری مخلوق، ٹول مخلوق موحدان دے، ساری مخلوق موحد ہو گئی ہے، ٹول مخلوق پنج پیریان دے۔ ایک پنج پیری کے مارو گے تو کتنے پنج پیری پیدا ہوں گے، ایک موحد کو مارو گے تو کتنے موحد پیدا ہوں گے۔
بادشاہ کہنے لگا کیا کرے؟ وزیر کہنے لگے خندقیں کھودو اور اس میں آگ بھر دو اور سب لوگوں کو پکڑو اس آگ کے اندر ڈالو۔ جب بندے آگ میں ڈالے جا رہے تھے ایک بندہ کہنے لگا او وزیر او بادشاہ خر۔ بادشاہ بندہ ہے کہ خر ہے؟ ساری مخلوق کو تو مار دے گا، آگ میں ڈال دے گا، تو بادشاہی کس پہ کرے گا؟ خر پہ؟ کس کا بادشاہ ہوگا؟ بندے تو مر جائیں گے، ان کو مارنا نہیں، ایک تدبیر کرو، ان کو ڈراؤ تاکہ یہ مسئلہ توحید چھوڑ دیں، یہ کلمہ چھوڑ دیں اور اسی طرح آباد رہے اور بادشاہ آپ بنے رہے۔ بادشاہ نے کہا بس یہ بات ٹھیک ہے۔ کیا کرے طریقہ؟ کہنے لگا ایک عورت بلائی جائے جس کا دودھ پیتا شیر خار بچہ ہو، اس کی چھاتی سے لگا ہو، اس بچے کو پکڑو، اس آگ میں ڈالو، اس عورت کو کہو کلمہ چھوڑ دے، دین چھوڑ دے ورنہ تیرے بچے کو آگ میں ڈال دوں گا۔ اگر عورت کلمہ چھوڑ دے اس کے بچے کو واپس کر دو، اگر کلمہ نہ چھوڑے تو بچے کو اندر ڈال دو۔ یہ لوگ منظر دیکھ کے ڈر جائیں گے اور کلمہ چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ نے اسی تدبیر کے مطابق ایک عورت کو بلایا، اس کا شیر خار بچہ معصوم اس کے سینے سے لگ کے دودھ پی رہا ہے، اس کے سینے سے کھینچا اور اس کو آگ کی طرف لایا اور کہنے لگا عورت کو چھوڑتی ہے توحید کے نہیں؟ عورت نے کہا بچہ تو چھوڑ دوں گی، مسئلہ توحید نہیں چھوڑوں گی، ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ ایسے بچے پھر بھی اللہ دے دے گا، ایمان لوٹا گیا تو ایمان واپس نہیں آتا۔ اس نے کہا ڈالو آگ میں، بچے کو آگ میں ڈالا۔ ماں کا دل ہوتا ہے کمزور، اللہ کریم فرماتے ہیں جب کمزور دل عورت بغیر منظر دیکھ رہی ہے، اس کا بچہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اس عورت کی دل کو میں نے اپنی رحمت کی مٹھی میں لے لیا، اس عورت کے دل وربطنا علی قلبہا، اس کے دل کو اپنی رحمت والی مٹھی میں لے لیا، کمزور نہ ہو جائے، ہاتھ پھر نہ جائے کہیں، مسئلہ توحید نہ چھوڑ دے۔ اس کے دل کو میں نے اپنی رحمت کی مٹھی میں لے لیا اور بچہ آگ میں گیا۔ آگ کو میں نے کہا تو نار نہ بن، تو نار نہ بن، تو باغ بن جا۔ آگ باغ بن جاتی ہے، جلاتی نہیں ہے، بچہ وہاں خوش ہو جاتا ہے اور اندر سے بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی اور بچہ کہتا ہے اندر سے یا امّا اصبری فإنک علی الحق، اماں دین نہ چھوڑنا، توحید کو نہ چھوڑنا، توحید والا مسئلہ سچ ہے، اسی پہ قائم رہنا۔ اور بچہ آواز دے کے کہتا ہے تو درا مادر کے اینا رست گلزار خلیل، تو درا مادر کے اینا رست گلزار خلیل، منت و احسان برما کر دیا رب جلیل۔ جواہر القرآن کے اندر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اس سورت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں اس بچے نے بول کے اپنی ماں کو کہا اندرا مادر کے من ایجا خوشم گرچہ ظاہر میاں آتشم، او اماں ظاہری طور پر تو یہ نار ہے لیکن اندر تو آ یہ تو نری گلزار ہے۔